Assalamu alaikum, welcome back to this channel SW Education. Today we will discuss very important topic that is the age of Chaucer. ठीक है, लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चौसर की एज. ठीक है, तो इस एज से पहले मैं 2 वीडियोस एंग्लो सेक्सन पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अबाउट 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ और ये 3rd वीडियो है द एज ऑफ चौसर. ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं इसकी थोड़ी सी डिटेल शुरू में बताऊंगी, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगी 2 और 3 मिनट्स का, कि आपको इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाए. ठीक है, शुरू से आपने 2 और 3 मिनट अपने वीडियो को स्किप नहीं करना. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जॉफ्री चौसर के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश भी कहा जाता है. ठीक है, और चौसर के बारे में अगर हम बात करें, उनके वर्क्स के बारे में बात करें, तो चौसर एक कोर्ट पोइट थे. ठीक है, यानी कि वो हाई क्लास जो सोसाइटी थी उनका उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ था, कोर्ट के लोगों के साथ था. ठीक है, इसलिए उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इसी क्लास को रिप्रेजेंट किया. ठीक है, अपनी एज की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, यानी कि एक आम इंसान की, यानी कि लोअर जो क्लासेस थी उनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा. ठीक है, अपनी कंटेम्प्रेरी जो प्रॉब्लम्स थी उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा. ठीक है, और जो चौसर थे इनके चर्च के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, रिलेशन थे, जिसकी वजह से ये चर्च की तरफ से ही डिप्लोमेटिक मिशन पर जाते थे. ठीक है, यानी कि इनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री काफ़ी स्ट्रांग थी, तो इन्होंने अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को अपनी राइटिंग्स में बयान किया है. ठीक है, और आप जानते होंगे द कैंटरबरी टेल्स इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मशहूर है. ठीक है, लेकिन इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैं चौसर की एज के बारे में ज़्यादा बात करूंगी एज कम्पेयर टू चौसर्स पर्सनल लाइफ और वर्क्स. ठीक है, यानी कि इस एज के कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं. ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं द एज ऑफ चौसर, तो हमने सिर्फ चौसर की बात नहीं करनी, हमने चौसर की एज की बात करनी है कि इस एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स आए थे जिनको बयान करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं. पहले इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं इस एज का. द एज ऑफ चौसर रेफर्स टू द पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर स्पैनिंग फ्रॉम द मिड 1300 टू अर्ली 1400. ठीक है, ये टाइम पीरियड आपने नोट कर लेना है. ठीक है, 1300 साल से 1400 साल तक का जो पीरियड है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर का, वो कौन सा पीरियड है, यानी कि चौसर की एज का पीरियड है. ठीक है, चौसर की एज हम कह सकते हैं द एज ऑफ चौसर. Chaucer is the first writer in English literature who invigorated the English language. ये एक पहले, यानी कि मिडिल एजेस के ये एक पहले राइटर थे जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को एक ताजगी बख्शी. ठीक है, एक नए सिरे से, एक नए तरीके से इंग्लिश को इन्होंने प्रेजेंट करना शुरू किया. ठीक है, एंड पुट अ न्यू लाइफ इन इट, और इसको एक नई जिंदगी बख्शी. ठीक है, हम कह सकते हैं कि एज ऑफ चौसर वो पहली एज है जहाँ से जो ओल्ड इंग्लिश है उसने सफ़र स्टार्ट किया मॉडर्निटी की तरफ, मॉडर्न इंग्लिश की तरफ. ठीक है, जॉफ्री चौसर इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, ये इंग्लिश लिटरेचर के फादर कंसिडर किए जाते हैं. एंड इज करेक्टराइज बाय अ ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू अर्ली मॉडर्न इंग्लिश. ठीक है, जो बात मैंने पहले बयान की है. ठीक है, इसी एज ने ट्रांजिशन देखी कि इंग्लिश मेडिवलिज्म से निकलकर मॉडर्निटी की तरफ आई. इन ऑर्डर टू जज हिज वर्क, इसके जो वर्क्स हैं उनको जज करने के लिए, चौसर के जो वर्क्स हैं, ठीक है, या इस एज के वर्क जो है, वी मस्ट हैव इन आवर माइंड द ग्रेट पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन हिज एज. ठीक है, इस एज को अच्छे तरीके से, इसका जो क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको इसके इंपॉर्टेंट जो इवेंट्स हैं उनको बयान करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा. ठीक है, तो अब हम इवेंट्स देखते हैं. ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको लॉन्ग नहीं करूँगी, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी. ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको लिखा है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा है. इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप इसको सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो गया. ठीक है, और आपने जल्दी से इन नोट्स को तैयार कर लेना, आपका ये सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा. द एज ऑफ ट्रांजिशन, सबसे पहले ये हमने कहना है कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं,
کریکٹرسٹک میں اس کا جو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دا ایج آف ٹرانزیشن. یہ جو ایج ہے یہ ٹرانزیشن کی ایج ہے, یعنی کہ تبدیلی کا دور. ٹرانزیشن مین تبدیلی کا دور ہے. دا ایج آف چوسر واز اے ٹرانزیشنل ایج, یہ ایک ٹرانزیشنل ایج تھی, ٹھیک ہے. دا میڈیولزم آف ڈپارٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ختم ہونے کو تھا. اینڈ ماڈرنزم واز کمنگ سلولی, اور آہستہ آہستہ جو زمانہ ہے وہ ماڈرنٹی کی طرف آ رہا تھا, ٹھیک ہے. اوکے جی, وائکلف, جان وائکلف اینڈ ہز فالوورز ور سوئنگ دا سیڈز آف ریفارمیشن, ٹھیک ہے. اس ایج میں جو وائکلف تھے, اور وائکلف بہت امپورٹنٹ یعنی کہ لیڈنگ فگر ہی کہہ لیں اس ایج کے تھے, ٹھیک ہے. یہ بہت نڈر تھے, ٹھیک ہے. جو چوسر تھے وہ تو کورٹ کی کرپشن پر, یعنی رومن کیتھولک جو چرچ تھا اس زمانے میں یعنی کہ مڈل ایجز میں وہ بہت زیادہ چھایا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور کرپٹ بھی تھا, ٹھیک ہے. وہ پیسے لے کر لوگوں کے جرائم معاف کر دیتے تھے, اور بہت زیادہ کرپشن چل رہی تھی. چوسر نے اس کے اباؤٹ کوئی بات نہیں کی, لیکن یہ والے جو فگر تھے اس ایج کے, جان وائکلف, انہوں نے اس پر بہت زیادہ زور دیا کہ چرچ کی کرپشن ختم ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. وائکلف اینڈ ہز فالوورز ور سوئنگ دا سیڈز آف ریفارمیشن. ریفارمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اصلاحات, اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں اصلاحات, یعنی کہ کسی اچھی تبدیلی کے لیے کوشش کرنا, ٹھیک ہے. دے آر میکنگ اٹیک آن چرچ اینڈ انڈیویجولزم واز بینگ ایمفسائزڈ. انہوں نے کہا کہ چرچ کا جو کیا کہتے ہیں کرپشن ہے, اور ان کا جو ڈکٹیٹر پن کہہ لیں کہ وہ جو بادشاہت کا نظام چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, غریب عوام پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں, اب اس دور کو ختم ہونا چاہیے اور ایک عام انسان پر ہمیں زور دینا چاہیے, ٹھیک ہے. اٹ لیڈ ٹو دا اینڈ آف فیوڈل سسٹم. اور جو وائکلف کی اور بھی تھے ان کے ساتھ بہت سے رائٹرز, ٹھیک ہے, ان کی ملی بھگت کے ساتھ ایک ریوولٹ آیا, ٹھیک ہے, جس کے بعد یہ جو چرچ تھا, ٹھیک ہے, یہ آہستہ آہستہ اس کا جو فیوڈلزم تھا وہ ختم ہو گیا, ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایونٹ کی, ٹھیک ہے. دا 100 Years War بہت امپورٹنٹ کیا کہتے ہیں ایونٹ ہے چوسر ایج کا, ٹھیک ہے, یعنی کہ 100 سالہ جنگ چلی تھی. چوسر لیوڈ تھرو دا رینز آف 2 kings, ایڈورڈ 3 اینڈ رچرڈ 2, ٹھیک ہے. یہ ان بادشاہوں یعنی کنگز کے دور حکومت میں یہ پیدا ہوئے تھے, ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے دیکھا تھا ان کا دور, اینڈ سا دا بگننگ آف دا 3rd ہنری 4, اور ہنری 4 یعنی اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ ہنری 4 تھے, وہ کنگ تھے, ٹھیک ہے. چوسر کی ایج زیادہ تھی تو انہوں نے جو 3 کنگز تھے ان کے ٹائم پیریڈ کو دیکھا ہے. ایٹ دا ٹائم آف ہز برتھ, جب وہ پیدا ہوئے, 100 Years War had already begun, ٹھیک ہے. تو جو 100 سالہ جنگ تھی وہ پہلے ہی لگی ہوئی تھی. اب میں بتاتی ہوں کہ کس کے درمیان تھی. 100 Year تھی وہ کن کے درمیان ہو رہی تھی. یہ تھی دا لانگ ڈرون کنفلکٹس بٹوین انگلینڈ اینڈ فرانس. یہ انگلینڈ اور فرانس کے درمیان کنفلکٹس کی بیس پر تھی, ٹھیک ہے, جو 1337 سے 1453 تک چلی, ٹھیک ہے. تقریباً 100 سال 100 Years تک چلی, اور جنرلی کالڈ ان 100 Years War, ٹھیک ہے. یہ والا پوائنٹ میں نے ادھر لکھنا میں بھول گئی تاکہ آپ کو یاد رہتا, ٹھیک ہے. مین ہیڈنگ میں آپ نے یہ والا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی, ایک دوسرا امپورٹنٹ ایونٹ تھا بلیک ڈیتھ, ٹھیک ہے. دا ایج آف چوسر فیسڈ نیچرل کلیمٹیز, ٹھیک ہے. نیچرل کلیمٹیز بہت زیادہ دیکھی انہوں نے, چوسر کی جو ایج تھی, ٹھیک ہے, یعنی قدرتی آفات کا سامنا رہا. پلیگز اینڈ پیسٹیلنس کیم ٹو دا فور فرنٹ, اور اس طرح کی جو وبائی بیماریاں تھیں وہ سامنے آ گئیں. ان 1348 to 49 کیم دا ٹیریبل بلیک ڈیتھ, ٹھیک ہے. 1348 سے لے کر 49 تک ٹیریبل بلیک ڈیتھ آیا, ٹھیک ہے. یعنی کہ بیماریوں نے اس جو کنٹری تھی گھیر لیا اس علاقے کو, ٹھیک ہے. کیم دا ٹیریبل a large number of people died, اور اس بلیک ڈیتھ کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مرے. ان دس ایرا ہیوی ٹیکسیشن واز امپوزڈ, ٹھیک ہے. اور اسی ایرا میں 100 Years Wars کے بعد بلیک ڈیتھ بھی آ گئی, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جو غربت ہے وہ بڑھ گئی, اور کنٹری کی حالت جو ہے وہ اکنامکلی وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی. تو جو کنگ تھے انہوں نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا غریب عوام پر, ٹھیک ہے. ان دس ایرا ہیوی ٹیکسیشن واز امپوز, ٹھیک ہے. ٹیکس لگا دیے گئے, لیبر بیکیم اسکیئرس, اور جو لیبر تھی وہ ہوگی
مطلب لیبر ملتی نہیں تھی، ٹھیک ہے. لیبر جو تھی وہ ٹیکسیشن کی وجہ سے انہوں نے چاہا کہ اب ہم کام ہی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی کمی واقع ہوگی، ٹھیک ہے. یہ اسکارس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کا نایاب ہو جانا یا کم ملنا، ٹھیک ہے، کم اویلیبل ہونا. اوکے جی، اب ہم پڑھیں گے پیسنٹس ریوولٹ. یہ بھی امپورٹنٹ ایونٹ ہے، ٹھیک ہے. جب جو حکومت کے لوگ تھے، کہہ لیں کہ جو امیر طبقہ تھا، ٹھیک ہے، جو ملک کا نظام چلا رہے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جب ٹیکس لگائے، ٹھیک ہے، کنگز نے ٹیکس لگانا شروع کیے، تو جو لوئر کلاس فیملیز تھیں، ٹھیک ہے، جو غریب عوام تھی، وہ ٹیکس دینے کے قابل نہیں تھی، ٹھیک ہے. اس لیے انہوں نے بغاوت کر دی، ٹھیک ہے، حکومت کے خلاف. دا ٹال ٹیکس براٹ اباؤٹ پیسنٹس ریوولٹ. اور پیسنٹ کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی کسان، یعنی کہ کھیتی باڑی کرنے والے عام لوگوں نے بغاوت کی. دس ریوولٹ واز اے کلیئر سائن آف سوشل ٹینشن اینڈ انریسٹ. یہ جو ریوولٹ تھا وہ کلیئرلی بتا رہا تھا کہ معاشرے میں کتنی زیادہ ٹینشن ہے اور کتنی بد امنی پھیلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ کرپشن آف چرچ، ٹھیک ہے. کرپشن آف چرچ جو تھی وہ بہت زیادہ تھی چوسر کے ایج میں، ٹھیک ہے. ان ایج آف چوسر دا چرچ واز دا تھروبنگ سینٹر آف ولیج ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے. جتنے بھی گاؤں میں، ٹھیک ہے، کام ہوتے تھے وہ سارے چرچ کی اجازت سے ہوتے تھے، ٹھیک ہے. وہی بنا ہوا تھا، ہم کہہ لیں کہ وہ ڈکٹیٹرز بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جو چرچ کے جو لیڈرز تھے، ٹھیک ہے. چرچ واز دا سیٹ آف پاور اینڈ پریسٹیج، ٹھیک ہے. وہ اسی کے پاس، چرچ کے پاس ساری پاور تھی، اور ادب احترام سے صرف چرچ کے لوگوں کو ہی دیکھا جاتا تھا. اٹ واز انفیکٹڈ ود کرپشن. اور چرچ میں کرپشن بھی تھی. دے لیوڈ ان گاڈ لیس اینڈ ورلڈلی وے، ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے نظام میں رہ رہے تھے کہ ان کو خدا کا کوئی خوف ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور بالکل ان کا دھیان دنیا کی طرف تھا، ٹھیک ہے، دنیاوی مال و دولت حاصل کرنے کی طرف تھا. دیٹس وائی جان کلیف، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، لیڈ این اٹیک اپان دا گروئنگ کرپشن، ٹھیک ہے. انہوں نے، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے بھی فگرز تھے، انہوں نے مل کر جو چرچ کی کرپشن ہے اس پر اٹیک کیا، ٹھیک ہے. وہ چاہا کہ یہ ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے انشاءاللہ میں جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی وہ پوریتن ایج پر ہوگی، ٹھیک ہے. اور جو نیکسٹ ایرا آیا اس میں چرچ کی جو کرپشن ہے، یعنی چرچ کا دور ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. لینگویج کیا تھی اس ایج کی؟ دا ایج سا دا ایمرجنس آف دا اسٹینڈرڈ انگلش. اس ایج نے جو اسٹینڈرڈ انگلش تھی اس کی ابتدا دیکھی. دس واز دا سنگل بگیسٹ ڈیولپمنٹ آف دا ایج. اور یہی اس ایج کی ایک سنگل ڈیولپمنٹ تھی. ایز انگلش had been heavily curbed by the influence of French and Latin. کیونکہ اس سے پہلے، جو اس کے پہلے کا دور تھا پری چوسر ایج، ٹھیک ہے، اس میں جو انگلش تھی وہ دبا دی گئی تھی. کن لینگویج کے دوارا؟ فرینچ اور لیٹن لینگویج کے دوارا. ان کو امپورٹنس دی جاتی تھی، لیکن انگلش لینگویج کو ختم کر دیا گیا، ٹھیک ہے. اینگلو نارمن پیریڈ میں میں نے یہ ہر چیز بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ والا دیکھیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے. وہ ٹاپک، وہ ویڈیو آپ دیکھیں گے تو، ٹھیک ہے. پوئٹری کی بات کر لیں، شارٹ سا میں نے ایکسپلین کیا تاکہ آپ کا ایک ویڈیو میں ہر چیز میں کور کر پاؤں، ٹھیک ہے. دا ایج آف چوسر سا دا برتھ آف انگلش پوئٹری، ٹھیک ہے. اسپینسر بیکیم دا فادر آف انگلش پوئٹک ڈکشن. اور جو اسپینسر تھے وہ بھی اسی ایج کے لیڈنگ فگر تھے. انہوں نے، وہ پوئٹک ڈکشن کے فادر کہلاتے تھے، جس طرح جو چوسر ہیں وہ فادر آف ماڈرن انگلش کہلائی، ٹھیک ہے. دا پوئٹری آف دا ایرا سا دا ایج آف چوسر سا دا املگمیشن آف ریلیجن، ہیومنزم اینڈ سیکولر پیشنس. جو چوسر کی ایج تھی، ٹھیک ہے، جو اس کا لٹریچر تھا، ٹھیک ہے، اس نے کس کی امیزش؟ املگمیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ چند چیزیں مل کر کوئی ایک نیا روپ اختیار کر لیں، ٹھیک ہے، امیزش، ٹھیک ہے. تو اس کے لٹریچر میں ریلیجن، ہیومنزم اور سیکولر پیشنس کو دیکھا جا سکتا ہے. دیر واز نیو فارمز آف پوئٹری لائک نریٹو اینڈ ڈسکرپٹیو پوئٹری، ٹھیک ہے. اس زمانے میں نریٹو اور ڈسکرپٹیو پوئٹری کا آغاز ہوا. چوسر himself was well known for his work the Canterbury Tales، ٹھیک ہے. he was sociable and loved، ٹھیک ہے. وہ sociable تھے، ٹھیک ہے، اور ایک معاشی انسان تھے، اور loved اور پسند کرتے تھے mingling with people from diverse backgrounds. اور مختلف علاقوں سے، مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ان کو بہت پسند تھا. چوسر used 7 line stanza ABACC، ٹھیک ہے. یہ ایک رائم سکیم ہے، ٹھیک ہے. آپ اس کو چوسرین رائم میٹر بھی کہتے ہیں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ بھی شارٹ میں پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروز کی. زیادہ ڈیپتھ میں تو میں نہیں گئی، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بیان کر دوں.
prose. The prose of this age is both original and individual, ٹھیک ہے. There are experimental works like that of Thomas Malory, King Arthur, ٹھیک ہے. جو پروز تھی اس ایج کی وہ ریجنل تھی اور انڈیویجول تھی, ٹھیک ہے. اور اس ایج کے جو رائٹرز تھے انہوں نے اپنے کام کے دوران بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے اور انہی ایکسپیریمنٹس کو انہوں نے بیان کیا اپنی رائٹنگز میں. اور کنگ آرتھر بہت امپورٹنٹ ورک ہے تھامس میلوری کا, ٹھیک ہے, جو چوسر ایج کی پروز کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے. دا فارمیشن آف دس پیریڈ واز کمپلیٹلی ریفائنڈ, ٹھیک ہے, اور جو فارمیشن تھی لٹریچر کی وہ بہت ریفائنڈ تھی. دا پرومیننٹ پروز رائٹرز آف دا Chaucer's age were Chaucer himself, John of Trevisa, ٹھیک ہے, and John Wycliffe, ٹھیک ہے. یہ تھے امپورٹنٹ لیڈنگ فگرس, ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے جی کہ اس کو ہم کنکلوڈ کیسے کر سکتے ہیں. آپ کے کوشچن میں جب آپ لانگ کوشچن آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں 20 مارکس کا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات 15 مارکس کا بھی آتا ہے, تو ایٹ لیسٹ 4 to 5 پیجز تو آپ نے لکھنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ بالکل آسان لینگویج میں لکھیں, ٹھیک ہے. ڈیفیکلٹ ورڈز جن کی اسپیلنگس بھی غلطی ہو اور پھر آپ کو یاد کرنے میں بھی پرابلم آئے, تو ایسی چیزوں کو آپ نے کیا کہتے ہیں کہ اسکپ کرنا ہے اور اپنی رائٹنگ میں سیلف رائٹنگ پر آپ نے توجہ دینی ہے, ٹھیک ہے. اور بالکل آسان ورڈنگ میں آپ بک سے پڑھیں, نوٹ سے پڑھیں, ٹھیک ہے, یوٹیوب سے کسی لیکچر سے سیکھیں, تو آپ بس سیکھیں اور اس کو اپنی لینگویج میں آپ ایکسپلین کریں, ٹھیک ہے. اور ہر کوشچن کے اینڈ پہ آپ نے اس کوشچن کو اچھے سے کنکلوڈ کرنا ہے تاکہ جو آپ کا پیپر چیکر ہے, جو ایگزامینر ہے, اس کو سمجھ آ جائے کہ بچے نے فلی کانفیڈنٹ ہو کے اس کو ایکسپلین کیا اور اب اس کو یہ اس طریقے سے کنکلوڈ کر رہا ہے, یعنی کوئی پوائنٹ اس نے چھوڑا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہیومن سائیکی ہے نا, تو ہم نے جو ایگزامینر ہے اس کو اس طریقے سے بھی قائل کرنے کی کوشش کرنی اور اس طریقے سے آپ کے مارکس بھی اچھے آئیں گے. تو کنکلوڈ کیسے کر سکتے ہیں؟ وی کین سے دیٹ دا 14th century واز اے پیریڈ آف گریٹ پولیٹیکل سوشل ریلیجیس ایکٹیویٹی, ٹھیک ہے. دا ووگ آف رومانس واز پاسنگ, ٹھیک ہے, جو رومانس کا دور تھا وہ اب جا رہا تھا. دا لائٹ آف نیو لرننگ واز کمنگ, اور ایک نئی قسم کی جو تعلیم ہے, تعلیمات ہے, نیو لرننگ, نیو ایجوکیشن, ٹھیک ہے, ماڈرن انگلش کی کیا کہتے ہیں لرننگ, وہ اب آ رہی تھی, وہ زمانہ آ رہا تھا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی, ٹھیک ہے. میں نے پوری کوشش کی ہے بالکل سادہ سی زبان میں, بالکل سادہ طریقے سے کاپی پین کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کے لیے آسانی پیدا کروں, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر اس میں کوئی مسٹیک آپ کو لگے, ٹھیک ہے, کوئی اسپیلنگ مسٹیک ہو تو سوری فار دیٹ. اور اگر آپ کو لگے کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے, ٹھیک ہے, تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس سے موٹیویشن ملتی ہے. اور پھر میں انشاءاللہ اسی طرح آپ کے لیے ویڈیوز بناتی رہوں گی, ٹھیک ہے. میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی انشاءاللہ پیورٹن ایج پر, ٹھیک ہے, اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح پیورٹن ایج, اس ایج کے بعد پیورٹن ایج آئی, ٹھیک ہے, تو کس طریقے سے انہوں نے پیورٹن ایج میں واقعی چرچ کو کرپشن سے پاک کر دیا, یعنی کہ جو رومن کیتھولک چرچ تھا, فیوڈلزم تھی, اس کو ختم کر دیا گیا, ٹھیک ہے. تو نیکسٹ ویڈیو آئے گی انشاءاللہ پیورٹن ایج پر, بالکل آسان لینگویج میں آئے گی, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.